खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और कदूस नाम में आज फिर आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और खुदा की मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने आज फिर हमें एक नए मज़मून के साथ वक्त दिया कि हम खुदा के कलाम में से सीखें। तो आइए खुदा के मुबारक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 27वीं आयत खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, जब अब्राहम ने जवाब दिया और कहा कि देखे मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राख हूँ। खुदा के मुकद्दस कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज का जो हमारा मज़मून है वो है खाक और राख। खाक और राख का ताल्लुक जो है ये इंसान के अदनापन और उसकी फरोतनी की तस्वीर को बयान करता है। खुदा के मुकद्दस कलाम में अगर हम इब्रानी लफ्ज़ अल्फर को देखें, उसका मतलब है खाक, और फिर इब्रानी लफ्ज़ अलफर को देखें जिसका मतलब है राख। खाक और राख, जिस तरह मैंने बताया कि ये पुराने अहदनामा में लोग जब इस पर बैठते या इसको अपने ऊपर लगाते तो वो इस तस्वीर को पेश करते थे कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम हकीर हैं, हम इस खाक और राख पर बैठकर अपने आप को खाली कर रहे हैं। जिस तरह खुदा का बंदा अब्राहम जब सदूम और अमूरा की तबाही का फैसला खुदा ने किया, उनकी बदी आसमान पर पहुंची, तो बुजुर्ग अब्राहम सदूम और अमूरा के लोगों के दरमियान शिफायती बनकर जो है वो खड़ा होता है। और खुदा ने कहा कि अगर वहाँ पर 10 ईमानदार भी मिल जाएं तो मैं सदूम और अमूरा को छोड़ दूंगा। अब्राहम खुदा से कहता है कि मैं खाक हूँ जो मैं आपके सामने सवाल जवाब कर रहा हूँ। वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो खुदा के हजूर में शायद कुछ भी नहीं, और मेरी कोई हकीकत जो है वो नहीं। आज हम बाइबल में इस बात को सीखेंगे कि बाइबल में खाक और राख का इस्तेमाल किन हालात में हुआ। जब आप यशवा की किताब उसके 7वें बाब की 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर अकन के गुनाह की वजह से हम गौर करते हैं। अकन जो है ये कौन है? अकन बनी कर्मी जो है यहूदा के कबीला का एक शख्स है। और इसका गुनाह क्या था? इसका गुनाह ये था कि इसने मखसूस की हुई चीज़ों को उनके अंदर खयानत की, मखसूस की हुई चीज़ों को अपने लिए इस्तेमाल किया, और खुदा इस बात से नाराज़ हुआ। खुदा मेरे अज़ीज़ों इस बात से रंजीदा हुआ। याद रखें कि हैकल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थीं, जिस तरह नज़र की रोटी थी जिसको जो मखसूस लोग हाथ लगाते थे, जो हर किसी के लिए रवा ना थी। अकन ने खुदा के हुक्म को तोड़ा, बनी इसराइल ने खुदा के हुक्म को तोड़ा, और खुदा का कहर जो है उन पर भड़का। और जब खुदा का कहर उन पर भड़कता है तो उन्हीं दिनों यशवा ने यरू से 3000 जंगी मर्द भेजे ताकि वो आई से जाकर लड़े
ای کے خلاف جو ہے وہ جنگ کریں، مگر کیونکہ انہوں نے، اسرائیل کے لوگوں نے خدا کو ناراض کر رکھا تھا، اور لکھا ہے کہ ای کے لوگوں نے اسرائیل کے مردوں کو تقریباً 36 آدمی ان کے مار دیے، اور جب وہ مرے تو باقی جو ہیں وہ ای کے آگے سے بھاگے اور وہ جنگ میں قائم نہ رہ سکے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یشوع کو پتہ چلا کہ ہماری فوجیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ مر گئے اور وہ بھاگ نکلے ہیں، تو یشوع نے اپنے لوگوں کو جمع کیا۔ خدا کے کلام میں یشوع کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، تب یشوع اور سب اسرائیلی بزرگوں نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ پھاڑے اور خداوند کے عہد کے آگے، عہد کے صندوق کے آگے شام تک زمین پر اوندے منہ پڑے رہے اور اپنے اپنے سر پر خاک ڈالی۔ ہم یہ سیکھ رہے ہیں اس نقطے کو کہ کن حالات میں خاک کا استعمال ہوا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یشوع اور اس کی فوجیں جو ہیں وہ مرنے لگی اور انہوں نے خدا کے آگے جو ہے اپنے گناہ کے عوض اپنے سر میں خاک ڈال لی، وہ خدا کے حضور گریہ زاری کرنے لگے۔ میرے عزیزو، اگر آپ ایوب کی کتاب اس کا 42واں باب اور اس کی 6 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے، ایوب کہتا ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ پرانے عہد نامہ میں خاک جو ہے، راکھ جو ہے، اس کا استعمال اور اس پر بیٹھنا اور اس پر جو ہے وہ اس کو اپنے سر پر ڈالنا جو ہے ایک توبہ کا نشان سمجھا جاتا تھا، اور لوگوں نے مختلف ادوار پر مختلف حالات میں اس کا استعمال کیا۔ خاک اور راکھ توبہ کی علامت بھی ہے، یاد رکھیں۔ پرانے عہد نامہ میں یونا کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 6 آیت میں آپ یونا کے پوری سٹوری سے واقف ہیں کہ یونا جو نینوا کے اندر خدا کا کلام جب لے کر آیا، یونا نے جب منادی کی تو اس وقت ان کی حالت جو ہے وہ اس طرح تھی کہ خدا ان کو بالکل تباہ اور برباد جو ہے وہ کرنے والا تھا۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی اور ادنا اللہ نے سب نے ٹاٹ اوڑا اور خاک اور راکھ پر بیٹھ گئے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی روشوں کو بدل دیا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کیا آج ہمیں خاک اور راکھ کا استعمال کرنا چاہیے؟ پرانے عہد نامہ میں مختلف طور پر مختلف طریقوں سے خاک اور راکھ کا استعمال کیا گیا۔ نئے عہد نامہ میں خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے؟ عبرانیوں اس کا 9واں باب اور اس کی 11ویں اور 15ویں آیت جب ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں، خیمہ اجتماع میں بکروں اور بچڑوں کا خون استعمال ہوتا تھا، اور گائے اور بیل کی خاک جو ہے اس کو اپنے ماتھوں پر لوگ لگا لیتے تھے، اس کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن لکھا ہے کہ بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ نپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی جو ہے وہ حاصل ہوتی تھی۔ پرانے عہد نامہ میں مختلف جگہوں پر لوگ بکروں، گائے، بیلوں کی خاک کو اپنے سر میں ڈالتے اور وہ اعلان کرتے کہ ہم پاکیزہ جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، ظاہری پاکیزگی وہ پاتے تھے۔ لیکن خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے؟
یسوع مسیح کا کیا حکم ہے؟ عبرانیوں نامہ باب اور اس کی 14ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، تو مسیح کا خون جس نے ہمیں آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے کام کو اپنے خون کے وسیلہ سے اس نے ہمیں پاک کیا، اور اس نے کہا کہ مردہ کاموں کو چھوڑو اور مردہ کام نہ کرو تاکہ زندہ خدا کی ہم عبادت کر سکیں۔ میرے عزیزو، خدا کا خون جو ہے، برے کا خون جو ہے وہ بے عیب ہے، اور عبرانیوں کا مصنف جو ہے وہ ابدی خیمہ اجتماع کی بات کرتا ہے۔ عبرانیوں کا مصنف جو ہے وہ آسمانی اور ازلی بات کرتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہر سال خیمہ اجتماع میں قربانی کو پیش کیا جاتا تھا، لیکن یسوع مسیح جو سردار کاہن ہے وہ ایک ہی بار ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ خدا کے لوگ کس طرح اپنے آپ کو پاک کریں؟ کیا آج بھی وہ اپنے سروں میں خاک ڈالیں؟ آج بھی وہ راکھ پر بیٹھ کر اپنے آپ کو پاک کریں جس طرح مختلف لوگ آج کر رہے ہیں؟ لیکن میں خدا کا ادنا خادم ہوتے ہوئے خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کا بے عیب لہو جو ہے اس نے ہمیں پاک جو ہے وہ کر دیا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے بکروں اور بیلوں کے خون کو، گائے کی راکھ کو ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، لیکن یسوع کا خون اپنی زندگی میں لینے سے ابدی پاکیزگی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ خدا کس طرح آج ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے؟ آئیے کلسیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر ہم غور کریں۔ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، دردمندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس جو ہے وہ پہنو۔ یہاں پر دردمندی، مہربانی، فروتنی، حلم اور تحمل کا لباس جو ہے وہ پہننا ہے۔ خدا کے جو برگزیدے ہیں وہ اپنے کاموں سے، پاک کاموں سے خدا کی مرضی کو جو ہے وہ پورا کریں۔ خاک اور راکھ جو ہے لکھا ہے کہ یہ ظاہری پاکیزگی جو ہے وہ ہمیں دیتی تھی۔ جس طرح ہم فاسٹنگ کے ڈیز میں داخل ہونے والے ہیں، ہم روزوں کا اتوار جو ہے وہ آنے والا ہے، اور کلیسیائیں جو ہیں وہ روزہ بھی رکھیں گی۔ ظاہری طور پر اپنی صورت کو نہیں بگاڑنا، کیونکہ خدا کے کلام میں متی کی انجیل اس کے 16ویں باب میں ہم بڑی خوبصورت بات دیکھتے ہیں، لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریات کاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنانا، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ یہاں پر خدا اپنے کلام میں بیان کرتا ہے یہودیوں کی اس رسم کو بھی جو وہ جمعرات کو، جہاں پر ایک منڈی لگتی تھی اور وہ جمع ہوتے تھے اور لمبے لمبے لباس چوگے پہن کر اپنے سر میں خاک اور راکھ ڈال کر وہ دکھاوا پیش کرتے تھے کہ ہم ایماندار ہیں، لیکن خدا نے کہا کہ اس سے تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ہمیں
اپنی ظاہری پاکیزگی کو نہیں دکھانا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنا ریلیشن قائم کرنا ہے، کیونکہ لکھا ہے گائے بیلوں کی خاک اور راکھ کو اپنے ماتھے پر ملنے سے، اپنے جسم پر لگانے سے ہم پاک نہیں ہو سکتے۔ ہم پاک ایک ہی چیز سے ہو سکتے ہیں، اور وہ برے کا پاک لہو ہے۔ آئیے آج ہم اپنی زندگی میں اس برے کے پاک لہو کو جو ہے وہ مانگ لیں۔ آئیے دعا کریں۔ زندہ قادر مطلق آسمانی خدا، میں کلیسیوں کی بحالی چاہتا ہوں اور ان کو تیرے پاک لہو میں چھپاتا ہوں، سب تیرے پاک لہو سے خداوند بھر جائیں اور تیرے بیٹے یسوع کا جلال ظاہر ہو۔ خداوند پاک خدا، ہم ظاہری پاکیزگی خاک اور راکھ سے اور جسمانی رسم و رواج سے حاصل نہ کریں، بلکہ ہم تیرے زندہ پاک یسوع نام اور بے عیب برے کے خون کو اپنے بدنوں پر لیں، اپنی زندگی میں لیں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ God bless you all.